रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई और बहनों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सूरह फातिहा की फजीलत और उसके मुताल्लिक कुछ आयात और अहादीस देखे थे, आज के इस एपिसोड में हम जुज़ अव्वल यानी पहले पारे के मुताल्लिक देखेंगे। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि पहले पारे में सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तिदाई 141 आयतों का शुमार किया जाता है। चूँकि पिछले एपिसोड में हम सूरह फातिहा के मुतालिक देख चुके हैं, इसलिए इस एपिसोड में हम सूरह बकरा की इब्तिदाई 141 आयतों का मुताला करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सूरह बकरा का नाम बकरा किस लिए रखा गया है। बकरा अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। चूँकि इस सूरह की 67 नंबर की आयत में गाय का जिक्र आया है, जो कि इंशाअल्लाह हम तफसीर में आगे देखेंगे, इस निस्बत से इस सूरह का नाम रखा गया सूरह बकरा, यानी वो सूरह जिसमें गाय का जिक्र आया है। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरह की शुरुआत जो है वो आयत से करता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, के ये किताब में शक नहीं है, ला रैब फ़ी और हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो पहले हम ये चीज समझ लेते हैं कि मुत्तकी मतलब क्या। मुत्तकी ये लफ्ज बना है तकवे से, तकवे का मफऊल है मुत्तकी। तकवा के अगर लफ्जी मानी हम देखें, लिटरल मीनिंग जिसे कहेंगे, तो वो होते हैं संभल कर चलना, बच कर चलना या अपने आप को बचा लेना। लेकिन दीन इस्लाम में तकवे से मुराद वो राह रास्त है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। मतलब ऐसा रास्ता जिस पर इंसान वो अमाल करे जो अल्लाह चाहता है और उन अमाल से अपने आप को बचा ले जिससे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है। उस रास्ते को कहते हैं तकवे का रास्ता, और जो इंसान इस रास्ते पर चलता है वो कहलाता है मुत्तकी। यानी अल्लाह ताला इस सूरह की इब्तिदा में ही हमें बता देता कि वही लोगों के लिए हिदायत है जो मुत्तकी है, यानी जो इसे इस नियत से पढ़ेंगे कि इसमें आने वाले अहकामात जिनकी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है उनकी हम पाबंदी करेंगे, और वो तमाम मामला जिससे अल्लाह ताला ने रुकने के लिए कहा है हम रुक जाएंगे, वो लोग कहलाएंगे मुत्तकीन। तो ये उन लोगों के लिए हिदायत है। सूरह के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों के 3 ग्रोह किए हैं। 3 किस्मों में अल्लाह ताला ने इंसानों को बांट दिया है। पहली किस्म है मोमिन यानी जो ईमान लाए। दूसरी किस्म है जिन्होंने ईमान कबूल करने से इनकार कर दिया यानी काफिर। और जो तीसरी किस्म है वो है मुनाफिकीन की। अभी इंशाअल्लाह हम 1 बाय 1 तीनों के मुतालिक देखेंगे कि अल्लाह ताला ने 3 किस्में करने के बाद इन तीनों इंसानों के मुतालिक क्या फरमाया। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मोमिन यानी वो लोग जिन्होंने ईमान लाए। अल्लाह ताला मोमिनीन की सिफात कुरान में कुछ यूं बयान करता है कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब यानी गायब, जो दिखाई नहीं देता है, उस पर ईमान लाते हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन उसके बावजूद हम इस चीज पर ईमान लाते हैं कि इस पूरी कायनात का और तमाम आलमीन का रब अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। तो ये जो ईमान है हमारा, ये है गैब पर ईमान। तो ये मोमिनों की पहली सिफत है। अगली सिफत अल्लाह ताला इन आयतों में फरमाता है कि वो नमाज कायम करते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें जो हुक्म दिया है सलात का, जिसे अरबी में सलात लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कुरान में, तो वो नमाज कायम करते हैं। तीसरी सिफत अल्लाह ताला बयान करता है कि रिस्क जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। चौथी सिफत अल्लाह ताला यूं बयान करता है कि कुरान और उससे पहले जितनी आसमानी किताबें आई उन तमाम किताबों पर वो ईमान लाते हैं। यानी इस बात पर वो ईमान लाते हैं कि कुरान भी अल्लाह ताला की तरफ से है, ये किसी इंसान के जरिए नहीं लिखा गया है। साथ ही साथ इससे पहले जितनी किताबें हम पर नाजिल हुई या दूसरे उम्मतों पर, जैसे तौरेत, जबूर, इंजील, इन तमाम पर भी ईमान लाना कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, लेकिन शरीयत हमें कुरान की ही फॉलो करनी है। कुरान ही हमारे लिए सब कुछ है। वो किताबों को हम आसमानी मानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान की शुरुआत में ही फरमा दिया, ज़ालिकुल किताबु ला रैबा, और इस किताब में किसी तरह से कोई शक नहीं है। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। इसलिए हम कुरान पर ईमान लाते हैं, दूसरी आसमानी किताबों पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन हमारा तरीक़े हयात सिर्फ और सिर्फ कुरान रहेगा।
آخری صفت جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ صفات ہیں مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 141 آیتوں میں بیان کی ہے. آپ لوگوں کو ایک اہم چیز میں یہ بتا دوں کہ یہ جو حاصل مطالعہ یا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنا پیش کر رہا ہوں، یہ آیتوں کی کرونالوجی یعنی آیتوں کے تسلسل کے حساب سے نہیں ہے کہ پہلے آیتوں میں یہ بیان ہوا پھر یہ. دراصل میں نے الگ الگ جگہ سے جہاں جہاں مومنوں کی صفات تھی وہ ایک جگہ کر لیا ہوں، ہے نا. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے متعلق جو الگ الگ معاملات تھے ان کو ایک جگہ، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. لیکن جتنی باتیں آج ہم یہاں پر کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام صرف سورہ بقرہ کی پہلی 141 آیتوں کے ہی ہے، یعنی پہلے پارے سے ہی تعلق رکھتی ہے. اس کے بعد کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کیا ہے. کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پیاری آیت ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جب حق یعنی اسلام کی دعوت پہنچی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ کافر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، انکار کرنا. یہ دراصل میں ایمان یعنی مان لینا، کسی چیز کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، جس کو ہم اسلام بھی کہتے ہیں، ہے نا. اسلام یعنی قبول کر لینا ہوتا ہے، اور کافر یعنی جو انکار کر دیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں، اینٹونیم سے، ہے نا. تو کافر یعنی جنہوں نے انکار کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی ہم نے ان کے مہر لگانا یعنی بند کر دیے ہے، پردہ ڈال دیے ہے. اب تم چاہے کتنی بھی انہیں دعوت دو، یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. یہ دراصل میں ان کافروں کے متعلق ہے جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، انہیں یہ چیز معلوم تھی کہ ایسا نبی آنے والا ہے. انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے اس کے متعلق سن رکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہاں پر ایک چیز کو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی اس میں کل 286 آیتیں ہیں، جس میں سے زیادہ تر آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کچھ آیتیں مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن موضوع کے حساب سے انہیں سورہ بقرہ میں شامل کر دیا گیا ہے. لیکن زیادہ تر آیتیں مدنی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے خطاب جو ہے وہ ایک تو مدینہ کے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جو ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. ساتھ ہی ساتھ اس کے مخاطب جو ہے وہ یہودی ہے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور جو مدینہ والوں کو پہلے سے یہ بتا چکے تھے کہ ایسا رسول آنے والا ہے، ایسی کتاب آنے والی ہے. اور جب وہ چیز ان کے سامنے آ گئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. انشاءاللہ ہم آگے اس کی وجہ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگائی ہے. لیکن آج ہم جو ہمارے اطراف نان مسلم جنہیں کہتے ہیں، غیر مسلم، انہیں ہم کافر ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اپنی دعوت کی حجت مکمل نہ کر دے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت سے یا اللہ کے کلمے سے انکار کیا. جی، تو یہ کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کافروں کے بعد تیسری قسم ہے انسانوں کی منافقین، اور منافقین کی بھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائی ہے. یہ بات میں آپ کو یہاں پر کلیئر کر دوں کہ نفاق یا منافق اس لفظ کا ڈائریکٹلی قرآن میں استعمال ان آیتوں میں نہیں ہوا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایک تیسرے قسم کی گروہ کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں یہ صفات ہے. ابھی انشاءاللہ اس صفات کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، اور ان لوگوں کو ہم منافقین کہتے ہیں. آگے قرآن کی آیتوں میں یہ لفظ بعد میں آیا ہے، لیکن ابھی فی الحال یہ پہلی 141 آیتوں میں اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے. منافقین کے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں خصوصیات؟ پہلی ان کی یہ بات ہے کہ وہ صرف زبان سے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ زبان سے ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں. دوسرے، دھوکہ. منافقین کی ایک جو خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. منافقین جھوٹ بولنے میں بھی آگے ہوتے. اگلی صفت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اور وہ منافقت کی بیماری ہے. یہ بیماری سے ہوتا کیا ہے؟ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
خود اپنے آپ بیوقوف بن رہے ہیں، یہ دوسروں پر ظلم نہیں کر رہے، خود اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں نفاق کے ساتھ. تو یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو اپنی بے راہ روی کا احساس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آیاتوں میں اگلی خصوصیت بتاتے ہیں کہ یہ اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں. مطلب یہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم تو انسانوں میں اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن دراصل اس کے پیچھے ان کا ایک ہی خدشہ یا منبع ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے فساد پھیلانے کا. وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ان کے گروہ میں فساد پھیلے، یا آپس میں جھگڑے اور اللہ کی راہ ہدایت سے دور ہو. اگلی خاصیت جو اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے ہیں. قرآن میں اس کی سیدھی آیاتیں موجود ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اپنے گروہ میں جاتے ہیں شیاطین کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم نے ان کے دین کو یا ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا ہے. یہ ہے منافقین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتاتا ہے. اس طریقے سے انسان کی 3 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عبادت صرف اس رب کی کرنا چاہیے جس کی خصوصیات اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے. ویسے تو بے شک رب کی کئی خصوصیات ہیں، کئی اس کی جسے بولیں گے ہم رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، کئی نشانیاں ہیں، لیکن ان آیات میں کن نشانیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تو بس وہی ہے جن میں یہ نشانیاں یا یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، ہم اسے ہی رب کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلی خصوصیت فرماتا ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی، اس کے بعد آسمان کو چھت بنایا، آسمان کو چھت بنانے کے بعد وہاں سے بارش برسائی، اور بارش برسنے کی وجہ سے زمین سے پیداوار ہے نا. اگر یہ خاصیتیں کسی میں ہیں تو وہ رب کہلائے گا کہ جو زمین بچھاتا ہے، آسمان کو چھت بناتا ہے، وہاں سے بارش برساتا ہے، اور پھر زمین سے پیداوار اناج کی، مختلف سبزیوں کی پیدا کرتا ہے جس سے ہم کھاتے ہیں. تو یہ خصوصیات اگر کسی میں تو وہ رب ہے. آگے کی آیتوں میں کچھ خصوصیات ہیں جو میں یہیں پر انکلوڈ کر رہا ہوں. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب تو وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ اسے دوبارہ موت دے گا، اور پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا. مطلب یہ عمل جو کر سکتا ہے وہی رب ہے. ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مچھر کا ذکر کرنے کے لیے بھی نہیں شرماتا. تو مچھر کی علامت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مچھر، مکڑی، مکھی ایسے مختلف جانداروں کی مثال پیش کی ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہے یا جو منافقین ہے وہ کہتے ہیں کہ کیسا رب ہے تمہارا جو اتنی حقیر چیزوں کی بات کرتا ہے. تو وہ بالکل یہ انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن تو وہ ہے جو ان مثالوں سے اپنے ایمان کو اور بڑھا لیتے ہیں. یعنی اگر ایسی مثالیں پیش ہوتی ہے تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رب نہیں ہے یا یہ کتاب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ہے. جیسا کہ شک و شبہات کافر اور منافقین جو تھے اس دور میں وہ مومنوں کو بے راہ کرنے کے لیے، انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ تمام خصوصیات ایک رب میں ہوتی. اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھیں گے بنی اسرائیل کے بارے میں. ابتدائی آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایک طویل گفتگو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ ہم بنی اسرائیل کے متعلق آیتوں کے اندر ذکر دیکھیں، چلیے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل آخر تھی کیا. یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ ہے. حضرت ابراہیم کا درجہ یہ ہے کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریفرنس سے سلامتی بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسی ہی رحمت اور ایسی ہی برکت عطا فرما جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی اولاد پر فرمایا تھا. تو حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ ہے نا، آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ وہ مکہ میں کیسے پہنچے، کب گئے ہے نا. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا تعلق تھا فلسطین سے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے علاوہ باقی بیویوں سے 11 بیٹے تھے. اس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کل 12 بیٹے تھے. اب دراصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ یا بندہ خدا. تو
تو اسرائیل کے یہ لفظی معنی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے جتنے ان کے 12 بیٹے ہیں اور ان 12 بیٹے کی اولادیں ہیں وہ تمام کہلائی بنی اسرائیل. اب یہ جو بنی اسرائیل ہے دراصل میں ابتدا میں یہ لوگ فلسطین میں تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے جسے ہم یہ کہیں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ہیڈ کوارٹر فلسطین تھا، اس لیے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں انہیں بھی وہی جگہ دی گئی دین کی خدمت کرنے کی اور دعوت و تبلیغ کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت موجود تھے مکہ میں. تو سب سے ابتدا میں بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں تھی فلسطین میں. پھر جیسے کہ انشاءاللہ آگے ہم سورہ یوسف پڑھیں گے، سورہ یوسف میں ذکر آیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف جلسی کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کنویں سے نکالنے کے بعد پھر وہ مصر پہنچ جاتے ہیں. مصر پہنچنے کے بعد جب وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باقی بھائیوں 11 بھائیوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پاس مصر بلا لیتے ہیں. اس طریقے سے اب بنی اسرائیل کہاں پہنچ گئے؟ مصر پہنچ گئے. مصر میں رہنے کے بعد پھر ہمیں پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہاں پر انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی وہاں پر آبادی بڑھتی ہے، لیکن وہاں پر جو مصر کے لوگ ہیں جو فرعون ہم کہیں گے تو انہیں غلام بنا کر رکھتے ہیں اور غلام بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. پھر انہی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. ان کے متعلق بھی بہت تفصیلاً بات انشاءاللہ آگے کے پاروں میں آنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں سے بچا کر، وہ دریائے نیل کے پھٹنے کا معاملہ، عصا کے پٹکنے کا معاملہ، وہ انشاءاللہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے. وہ پہنچ جاتے ہیں وادی سینا میں، سینا کے ریگستان میں. پھر سینا کے ریگستان سے انشاءاللہ اسی آیتوں میں ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے دوبارہ فلسطین میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ مکمل بات تھی بنی اسرائیل کے متعلق، جس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ بنی اسرائیل یعنی کون ہے اور وہ کس طریقے سے الگ الگ علاقوں میں پہنچے. اب آگے ہم یہ دیکھنے والے ہیں جو ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر الگ الگ نعمتیں دی تھی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. بنی اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء اکرام گزرے ہیں اور قرآن میں جتنے انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے وہ زیادہ تر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کے اوپر بہت نعمتیں تھی. چلیے ایک ایک نعمت ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں کی. پہلی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ انہیں تمام قوموں پر فضیلت دی، امام بنایا. اس کے بعد انہیں فرعون سے نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت دی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا. ابر کا سایہ یعنی اس وقت جس وقت انہیں فرعون سے نجات کے بعد جب وہ وادی سینا میں ریگستانوں میں بھٹکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بادلوں کا سایہ کیا تھا جو ان کی چھت کا کام کرتا تھا، ورنہ وہ اگر دھوپ میں ہوتے تو وہ ختم ہو جاتے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں منس سلوا دیا، یعنی وہاں پکانے کا کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں. اللہ تعالیٰ نے ریڈی میڈ ان کو کھانا پہنچاتا تھا، منس سلوا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخلہ دلایا، یعنی جو فلسطین سے نکل چکے تھے اب دوسرے لوگ وہاں پر حکومت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر غالب کیا اور دوبارہ اس قوم کو بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین میں داخلہ دلایا. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ساتھ ہی ساتھ جب یہ سینا کے میدان میں تھے اور انہیں پانی ملتا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنا عصا چٹان پر پٹکو، اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے 12 چشمے نکالے. کیونکہ یہ 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے نے جان لیا کہ میرا چشمہ کون ہے. ہر قبیلے نے، جسے ہم کہیں گے بیٹے کا جو قبیلہ تھا، ان قبیلوں نے اپنے اپنے چشمے کو پہچانا اور وہ اس کے متعلق اس سے فائدہ اٹھانے لگے. تو وہ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ نعمتوں کے بعد ان لوگوں نے شروع کیا ہر معاملے میں. دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہے کہ کرونالوجیکل آرڈر سے نہیں ہے، یہ پوری آیتوں میں جو ذکر آیا ہے میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کر رہا ہوں. یہ نعمت اللہ نے فرمائی. ان نعمتوں کے باوجود انہوں نے اللہ کے عہد کی نافرمانی کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جب ان سے وعدے کیے، جب سے عہد کیے تو انہوں نے ہر وقت اپنے عہد کی خلافیہ کی. عہد خلافیہ کیسے کی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے 40 دن اور رات کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے ان کے پیچھے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، مطلب شرک کرنے لگے. دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تو وہ ان پر شک کرنے لگے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اگلی انہوں نے جو ہٹ دھرمی کی، جو عہد
کی نافرمانی کی، یہ کی کہ بستی میں ظالموں کی طرح داخل ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ فلاں فلاں بستی میں، جو غالباً فلسطین کا علاقہ مانا جاتا ہے، کنعان کا، جب کہا کہ وہاں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو خم کرتے ہوئے ایسے ہی داخل ہونا ہے تھا جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تھے، لیکن باوجود یہ ویسے داخل ہونے کے ظلم کے ساتھ داخل ہوئے، یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کی نافرمانی کی۔ پھر یہ اپنے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت طویل لسٹ ہے جس کے اندر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور ایسے بہت سارے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، ان کے اوپر زیادتی کی ہے۔ یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سبت کا قانون توڑا۔ سبت کے قانون کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی ایک قبیلے کو حکم ہوا تھا کہ وہ سمندر کے قریب تھے، تو آپ کو ہفتے یعنی سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی دن آپ کر سکتے ہو۔ سنیچر کا دن اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا تھا عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے اس قانون کو بھی توڑا اور سبت کے دن بھی انہوں نے شکار کیا۔ ایسے بہت سارے قانون بنی اسرائیل نے اللہ کے توڑے ہیں، عہد کی نافرمانیاں کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف عذاب نازل کیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیے، جن کا ان 141 آیتوں میں ذکر ہے، پہلا عذاب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انکار کر دیا کہ توریت نہیں، اور فرمانے لگے کہ تم ہمیں ساتھ میں لے کے چلو پہاڑ پر، اور جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہم قبول نہیں کریں گے کہ یہ توریت اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ہٹ دھرمی کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال سے انہیں وہاں پر ختم کر دیتا ہے، انہیں موت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک عذاب ان لوگوں پر آیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جب یہ بستی میں ظلم کے ساتھ داخل ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ بستی کا معاملہ، تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ظلم کے ساتھ داخل ہوئے تو ان میں سے ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور وہ موت کی نیند سو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا سبت کے قانون کی، جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا اور ان کے اوپر پھٹکار کر دی کہ جاؤ بندر بن کے رہو اور ہر کوئی تمہیں پھٹکارے گا۔ یہ مختلف عذاب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس وقت نازل کیے جب انہوں نے بہت ساری اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی بہت سے معاملوں میں نافرمانی کی۔ اس کے علاوہ ان آیتوں میں کیا کیا اہم واقعات ہیں، چلیے ہم مختصراً ان اہم واقعات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اہم واقعہ ہے گائے کا واقعہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بناتے ہیں، یہ ایک واقعہ ہے۔ اور گائے سے متعلق ایک اور واقعہ ہے جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ سیکھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری راہ میں گائے کو قربان کرو تو یہ لوگ ہیلے بہانے بنانے لگے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے مختلف سوالات کرنے لگے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے، کون سی گائے ہونی چاہیے، ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کلیئر فرما دیتا ہے کہ ایسی گائے جس سے تم کسی طرح کا کام نہیں لیتے، جو نہ جوان ہے نہ بوڑھی ہے، یعنی وہ گائے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ بہت ہیلے بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس گائے کو ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایک قتل کر دیتے ہیں، اور وہ قاتل جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پیش کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے کہ ایک شخص کا قتل کر دیتے ہیں، اور وہ قبول نہیں کرتے کس نے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے جو آپ نے ذبح کی اس کے ایک حصے سے اس مردہ کے اوپر ضرب لگاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مردے میں جان ڈال دیتا ہے، اور جان ڈالنے کے بعد وہ مردہ خود کہہ دیتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور وہ دوبارہ مر جاتا ہے۔ اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ گائے جس کی وہ عبادت کرتے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کے عقیدوں کے حساب سے کہ ان کے اوپر کسی طرح کا عذاب آنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ کسی طرح کی اپشگن ہونا چاہیے تھا، لیکن باوجود وہ ہونے کے ان کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہیں قاتل کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں یاد دلاتا ہے کہ رب تو صرف اللہ ہے۔ تیسرا جو اس میں ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دنیا میں، اس کا بھی ذکر ان آیتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بڑی ضد تھی کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخری نبی بھی ہم میں سے ہی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو اہم واقعہ ہے کہ طور کو اٹھا کر ان کا عہد لیا گیا تھا، کوہ طور کو بار بار یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن میں کیا ہے کہ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور ان سے اس کا عہد لیا تھا۔ یہ کچھ اہم واقعات ہیں جو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنوں کو کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کون سی ہدایت۔ سب سے پہلے مومنوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ یہ دراصل میں اس وجہ سے نازل ہوئی تھی آیتیں کہ
جو یہودی اور جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو وہ دراصل میں رائنا اس لفظ کا استعمال کرتے. بظاہر تو اس لفظ کے مطلب ہوتا ہے ایکسکیوز می، ہم پر دھیان دیجئے، لیکن وہ اس کو رائنا تھوڑا کھینچ کر کہتے تھے، جس کے نعوذ باللہ معنی ہوتے تھے او بہرے سن، ہے نا. یعنی اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط القاب سے پکارتے تھے. ساتھ ہی ساتھ ان کے زبان میں رائنا کے دوسرے اور بہت سارے مطلب تھے خراب، جس کے اندر مطلب ہوتا تھا بے وقوف وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ویسے رویے اختیار مت کرنا، اور انہیں بھی ایک طرح سے تنبیہ ہو گئی یہودی اور منافقین کو کہ تم اس طرح کا رویہ بند کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بجائے رائنا کے تم اپنے نبی کے لیے انظرنا کا لفظ استعمال کیجئے، جو اور زیادہ احتراماً ہے. اس کے معنی بھی وہی ایکسکیوز می کے ہوتے بٹ بہت زیادہ احترام کے ساتھ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مومنوں کو کہ بنی اسرائیل کی روش پر مت چلنا. بنی اسرائیل کی روش کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی، انہوں نے نعمتوں کو جھٹلایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کی نافرمانی کی. ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی روش بہت خراب تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بچنے کے لیے نعوذ باللہ وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف اور اس کے رسولوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر چیز میں بار بار بے تکے سوالات کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی روش سے اپنے آپ کو بچانا، تم نے ایسے معاملات نہ کرنا کہ اپنے نبیوں سے تم اس طرح کے سوالات کرو. اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو ہدایت دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کو قائم کرنا ہے نا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کا قرآن میں کئی مرتبہ ذکر ہے. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے کہ صحیح راستہ صرف اسلام کا ہے. یعنی بظاہر ہمیں یہ آج کے دور میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، وہ تو بڑے خوشحال ہے نا. یہودی جو ہے پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے خوشحال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں کو لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، عیسائیوں کو لگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح راستہ صرف اللہ کا ہے اور وہ ہے دین اسلام. تو مسلمانوں نے سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بہترین راستے پر ہے، اور ادھر ادھر کے راستوں پر ہم نے دھیان یا دوسری قوموں سے ہم نے مرغوب نہیں ہونا چاہیے. آخری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں میں کہ قرآن کا حق ادا کرو. یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کرے. تم ویسے معاملات نہ کرنا جو معاملات بنی اسرائیل نے توریت کے ساتھ کیے ہیں. توریت کا حق بھی نہیں ادا کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اس میں بعد میں انہوں نے چند پیسوں کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے ان کی آیتوں میں فیر بدل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں سے مسلمانوں نے اور امت مسلمہ نے بچنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان آیتوں میں اور جو اہم ذکر ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مختلف آزمائش سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر یہاں پر کیا ہے ان آیتوں میں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پہ کعبے کی تعمیر کرو. یعنی کعبے کی تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کی تھی. ساتھ ہی ساتھ اس میں ذکر آیا ہے کہ جب یہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک اولاد نصیب فرما اور ہماری اولادوں میں سے انبیاء نصیب فرما. اور اللہ سے یہ دعا بھی وہ کرتے تھے کہ آخری نبی جو تو بھیجنے والا ہے وہ بھی ہماری قوم میں سے ہی فرما. ان تمام اہم واقعات کا اس میں ذکر آیا. چلیے اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تمام چیزیں ہم نے دیکھے تو آخر ان سے ہم نے کیا سیکھنا چاہیے، کیا سبق ہم نے لینا چاہیے قرآن کے پہلے پارے سے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا بھی کرنا چاہیے اور اس چیز کی کوشش کرنا چاہیے کہ مومنوں کی صفات ہم میں پیدا ہو، جو صفات کا ذکر میں نے پہلے آپ سے کر چکا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے عہد کی نافرمانی بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہم یہاں سیکھتے. اگلی چیز جو ہم ان آیتوں سیکھتے ہیں کہ موت کے متعلق میں مختصراً یہ بتا دوں کہ جو یہودی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ راہ راست پر تو صرف ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ تو جنت میں ہی جانے والے ہیں اور دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئیں گے بھی نہیں. ان کا یہ ماننا تھا. تو اللہ تعالیٰ سیدھے ان سے ایک سوال کرتا ہے کہ جب تمہیں اتنا یقین ہے کہ تم لوگ ہی جنت میں جانے والے ہو تو پھر تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ موت ہی تو وہی چیز ہے جو تمہارے اور جنت کے درمیان حائل ہے. تو پھر تم موت کی آرزو کرو اور ہم تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ زندگی کے اور جو دنیا ہے اس کے سب سے زیادہ حریص یہی لوگ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہزار سال، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فگر اس عدد کا استعمال کیا ہے آیتوں میں کہ وہ تو 1000 سال جینا چاہتے ہیں. اس لیے بنی اسرائیل موت سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم جو بھی کہتے ہیں وہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو ہم تو دوزخ میں جانے والے. تو مومنوں نے اس چیز سے بچنا چاہیے. صرف یہ سوچ کے کہ ہم نے ایمان لایا اور ہم تو بالکل جنت میں ہی جائیں گے، اس روش سے ہم نے بچنا چاہیے. ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیے اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملات اس سے سبق لینا چاہیے.
اگلی چیز ہے کہ جادو کا دراصل میں ذکر اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ذکر آیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا، اور وہ 2 فرشتے جو ہے انہیں جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا غلط استعمال نہ کرنا، اور یہ تمہیں بھٹکانے کے لیے ہے، تم اللہ کی طرف پلٹو۔ لیکن باوجود اس کے وہ اس سے جادو سیکھتے تھے، اور جادو سیکھنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ جس کا سب سے زیادہ استعمال وہ کرتے تھے جادو کے ذریعے، وہ ہے میاں بیوی کے اندر نفاق پیدا کرنے کا، ان کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو یہ ورگلاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنی بھی مملکت حاصل ہوئی تھی اور قوت حاصل ہوئی تھی وہ جادو کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے سمجھنا چاہیے کہ جو بھی جادو وغیرہ یہ معاملات ہیں، یہ صرف اللہ کے اذن سے ہی ممکن ہے، انسان دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگلی چیز جو یہ سیکھ ہے کہ مسجدوں سے روکنے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں فرمایا ہے کیونکہ جو مکہ کے اندر دراصل میں مکہ کے واقعات تھے کہ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے کعبہ کے قریب سے روکا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلاف یہ آیتیں نازل کی تھی کہ بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی عبادت سے مسجدوں میں روکتے ہیں، ان کے معبودوں میں روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم فرقہ کے نام پہ مختلف جو ہمارے مکتب فکر ہیں ان کے نام پر ہم ایک دوسرے کو مسلکوں کے نام سے مسجدوں سے نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگلی چیز جو ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں عمل صالح ہے نا کرنا ہے اور اللہ کے مسلم بن کے رہنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ امید ہے کہ ان تمام آیاتوں کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔